अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम ज़ीशान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम थिंक टैंक में। इस वक्त मौजूद हैं अयाज अमीर साहब, आमिर ज़िया साहब, डॉक्टर हसन अस्करी साहब और रशीद साफ़ी साहब। नाज़रीन, डॉलर से मसनूई कैप के खात्मे के बाद इसकी ऊंची परवाज़ आवाम के लिए महंगाई के नए तूफ़ान की सदा दे रही है। रुपये की बेकदरी, 17% शरह सूद और महंगाई की शरह में होशरुबा इजाफा, ये तमाम उन दावों की कलई खोल रहा है जो कि इसहाक डार साहब ने आते ही किए थे। ओहदा संभालने के बाद उनका मानना था कि वो डॉलर को 200 रुपये से नीचे लेकर आएंगे और IMF की मिन्नतें वो बिल्कुल नहीं करेंगे। तो मिन्नतें ना करने से लेकर तमाम शराइत कबूल करने तक का सफ़र कैसे तय हुआ, इस दौरान मुल्क को कितना नुकसान हुआ और इन तमाम फैसलों का मुल्क की मईशत पर क्या असरात मुरतब होने वाले हैं, इस पर हम आज बात करेंगे। अया साहब, इसहाक डार साहब कह रहे हैं कि तरक्की और खुशहाली अब अल्लाह के ज़िम्मे है, यानी अवाम अब हालात के रहमो करम पर है और ये जो तमाम ये खिचड़ी पक चुकी है इसका ज़िम्मेदार वो गुज़िश्ता हुकूमत को ठहरा रहे हैं। तो हमारे वज़ीर ख़जाना साहब का ये रवैया कितना ज़िम्मेदाराना है? जीनियस हैं, पाकिस्तान के जॉन मेनार्ड केन्स हैं और अब भी कोई मुआवजा वो कर देंगे। इसी जैसे लोग यहाँ पे हालात को चलाते रहे हैं और आज हम इस नहज पे पहुँचे हैं। अब तो मेरे ख्याल वो रोने की भी गुंजाइश नहीं रही। हम भी नोहे पढ़ पढ़ के थक गए हैं। मतलब उसमें नई बात अब क्या करें। अब आपने शुरू किया जी डॉलर की उड़ान, तो डॉलर की पता नहीं कब से उड़ान हो रही है। रोज़ हम अखबारात में ये देखते हैं इतना 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 हो गया है, लेकिन ये जो कैप हटाया है उससे तो एक दिन में पता नहीं कितना हो गया। फिर होता है कि चलें यहाँ तक पहुँचे तो आज कुछ सांस ले और रुक लें। ओपन मार्केट में आप जाएं, ये जो बता रहे हैं ना न्यूज़ में 200, उससे भी ओपन मार्केट में मैंने मुझे अभी कराची से फ़ोन कॉल आई थी तो उससे भी ज़्यादा है। तो बातें सुनते जाएं और वो क्या कहते हैं कि वो जब वो YLF हुआ करते थे कार्टूनिस्ट यूसुफ लोदी, तो एक उनका कार्टून था कि जहाज़ नीचे को जा रहा है और क्रैश होने वाला है, तो वो था कि रिलैक्स एंड एंजॉय, क्रैश होने वाला है। तो अब इसके बाद क्या होगा, मेरा ख्याल है कि जो किसी के पास कोई आंसर नहीं है, नाकाबिले बयान है। नहीं, किसी के पास है ही नहीं। ये जो हमारे जॉन मेनार्ड केन्स है, ये इसहाक डार साहब, इनके पास कुछ नहीं है। मिफ्ता इस्माइल अपना रोज़ जो है वो जैसे वो छिड़कते नहीं है, नमक पाशी करते हैं कि मैं जैसे वो डॉन में आज था रिपोर्ट थी कि जैसे चेहरे पे ऐसे होता है जैसे कि मैंने कहा था ना ये होगा। वो अपने मज़े ले रहे हैं और किसके पास है नहीं। इकोनॉमिस्ट आपका कोई है कोई नहीं। ये जो कहते थे कि मैं IMF को मुझे पता है कैसे डील करना है, 2 दिन पहले US ट्रेजरी डिपार्टमेंट के डिप्टी असिस्टेंट सेक्रेटरी, असिस्टेंट सेक्रेटरी नहीं, डिप्टी मतलब कोई जॉइंट सेक्रेटरी किस्म का आदमी वहाँ बैठा हुआ कह रहे हैं कि हम उनसे कहेंगे, इल्तिजा करेंगे कि हमारे मामलात IMF से आप ठीक करा दें। ये हालत है। एक तो हो गए ये जीनियसेस, जो सबसे बड़े जीनियस डार साहब, और जो प्रधान जीनियस हैं वो कौन है? जो कंधों पे हाथ रख के हौसला देते हैं, उनकी भी काबिलियत, समझ, जवाबदीद, उस पर भी आदमी हैरान ही हो सकता है। ठीक है कि भाई ये सब कुछ जो आप कर रहे हैं, क्या कुछ उसका हल तो आप बताएं ना। गड़े में धकेल दिया है मुल्क को, फंस गया है, कोई तो निकाल, मतलब कुछ बताएं तो सही। हल क्या है, कोई बताएं तो सही। तो क्या किसी के पास कोई हल है, इसी पर हम बात करेंगे। लेकिन डॉक्टर साहब, उससे पहले कुछ मौशी माहिरीन कह रहे हैं कि सही समत में ये दुरुस्त कदम है मगर इससे कुछ ज़्यादा बदलने वाला नहीं है। तो केप लगाने का फैसला क्यों किया, फिर हटाने का फैसला करने की ज़रूरत क्यों पेश आई और क्या हम एक मौशी इमरजेंसी की जानिब बढ़ रहे हैं? ख्वाजा आसिफ भी इस बारे में कह चुके हैं। देखिए, बात यह है कि अगर आपके पास कोई थिंकिंग ना हो और आपके पास ये विज़न ना हो जो कि फ्यूचर के मुतल्लिक है और जिसका प्रैक्टिकल है, तो फिर आप इसी किस्म की टामक टोइयाँ मारते हैं। एक फ़ैसला कर लिया, उसके बाद दूसरा फ़ैसला कर लिया, जबकि इकनॉमिक प्लानिंग एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस होता है और उसमें कॉन्टीन्यूस थिंकिंग की ज़रूरत होती है। और ये प्रोसेस और थिंकिंग जो है हमारी हुकूमत का खासा नहीं है। इस वक्त सूरत हाल ऐसी अफसोसनाक है
کہ بندہ سوچتا ہے کہ کیا تبصرہ کرے اس کے Exactly. اوپر. اس لیے کہ جو صاحبان اختیار و اقتدار ہیں وہ تو ماننے کو تیار ہی نہیں ہے کہ وہ کرائسس ہے. لیکن اب ڈالر کی قیمت اوپر جا رہی ہے, روپیہ نیچے کی طرف جا رہا ہے, تو اس کے اکنامک کانسیکوینسز ڈار صاحب کے لیے نہیں ہیں. Exactly. کیونکہ وہ یہاں بھی محفوظ ہیں, باقی رہا ان کے فیملی باہر رہتی ہے, فرزندان باہر رہتے ہیں, ان کی معیشت ٹھیک ہے. اچھا ان کی معیشت ٹھیک ہے, اسی طرح بڑے لوگوں کی معیشت ٹھیک ہے. عام آدمی کا کیا بنتا ہے؟ دیکھیں آئی ایم ایف کا کہتے ہیں, آئی ایم ایف آپ کو ایک بریدنگ سپیس دیتا ہے اسٹیٹ کو اس حد تک کہ آپ لون ری پے کریں اور ڈیفالٹ نہ کریں. دیکھیے پاکستان اسٹیٹ تو شاید ڈیفالٹ نہ کرے, لیکن پاکستان کا شہری ڈیفالٹ کر گیا. بالکل. وہ جب بازار جاتا ہے, دیکھیں اب ڈالر گرنے سے قیمتیں بڑھیں گی, پھر جب آپ آئی ایم ایف کا پیسہ آپ کو اس وقت ملے گا جب آپ ان کی شرائط پوری کر دیں گے. اور ان کی شرائط کیا ہیں کہ پیٹرول, گیس, یوٹیلیٹیز جتنی بھی ہیں پرائز بڑھائیے, ٹیکسز میں اضافہ, اور باقی جو چیزیں ہیں ان کی پرائس آٹومیٹکلی اوپر چلی جائے گی, وہ بڑھائی. تو یہ بتائیے کہ ایک انڈیویجول کی پروٹیکشن کے لیے یہ حکومت کیا کر رہی. آپ سپیچز کو سنیں نا, پرائم منسٹر صاحب نے آج وہ ایک ریل کار نا گاڑی کا کوئی افتتاح کیا ہے, کراچی کو جاتی ہے جو ہے, اس کی تقریر سن لیں. بس وہی الٹیمیٹلی ہم نے معیشت کو لٹتی ہوئی معیشت کو سنبھال لیا. بھائی آپ نے ذاتی معیشت کو سنبھالا ہوگا, ملک کی معیشت جو ہے وہ نہیں سنبھلی ہے. اور یہ کہنا کہ لٹتی ہوئی معیشت تھی, یہ غلط ہے. وہ غلط اس لیے ہے کہ جو آپ وہ اکنامک سروے اٹھائیں جو کہ اس حکومت نے جاری کیا تھا جون میں, اکنامک سروے میں جو چیزیں لکھی گئی ہیں اگر وہ مان لی جائیں تو پھر یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ اکانومی ان کو نیئر کولیپس ملی تھی. اگر نیئر کولیپس تھی تو اکنامک سروے جھوٹا ہے, اور اگر اکنامک سروے صحیح ہے تو یہ ان کا کلیم جھوٹا ہے کہ پاکستان کی اکانومی اپریل میں کولیپس کر رہی تھی. تو بدقسمتی یہ ہے کہ اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم اب اس پوائنٹ پہ ہیں کہ ہماری اکانومی ذرا دھکا لگے نیچے گر سکتی ہے. اور افسوس کی بات ہے کہ نہ پرائم منسٹر صاحب ماننے کو تیار ہے. ان کا صرف ایک مسئلہ ہے, عمران کی چھٹی کس طرح ہو سکتی ہے. اس پر بات کریں گے. غیر معمولی حالات ہیں عامر ضیاء صاحب, اور یہ غیر معمولی حالات غیر معمولی اقدامات کا تقاضا کر رہے ہیں. ان حالات میں تو سیاست نہیں, معیشت بچانے کی فکر ہونی چاہیے تھی. پھر ہمارے حکمرانوں نے فیصلوں میں اتنی تاخیر کیوں کی؟ دیکھیں پہلی بات ہوئی کہ اسحاق ڈار صاحب کو ہمیشہ سے میں سمجھتا ہوں کہ کاغذی شیر تھے اور ہیں, کیونکہ اس سے پہلے بھی جب بھی وہ وزیر خزانہ بنے انہوں نے ملک کو کہتے ہیں کہ ہمیشہ غار میں دھکیلا. ان کا ایک obsession ہے کہ جو آپ کے ایکسچینج ریٹ ہے اس کو مصنوعی طور پہ پراپ اپ کر کے رکھا جائے. ماضی میں وہ اس لیے کر لیا کرتے تھے کہ پاکستان کو پیسے بہت مل رہے تھے, ادھار کے پیسے مل رہے تھے, انویسٹمنٹ تھوڑی بہت آ رہی تھی. لیکن یاد کریں جب وہ لاسٹ ٹائم بھی گئے تھے تو پاکستان کو بیلنس آف پیمنٹ کا بہت بڑا کرائسس تھا, تاریخی تھا. وہ مرتبہ بھی مطلب ہے کہ تمام تر معاشی ماہرین جو کچھ کہہ رہے تھے اس کے انہوں نے برعکس کیا, اور انہوں نے پھر مصنوعی طریقے سے پراپ اپ کیا. ستمبر میں انہوں نے آ کے مطلب فائنانس منسٹری کا چارج سنبھالا. اس کے بعد سے آپ ان کے اقدامات دیکھ لیں کہ انہوں نے آئی ایم ایف کا پروگرام کو اسٹال کیا, ٹھیک ہے نا, کیونکہ پاکستان کے پاس اس وقت دو ہی راستے تھے, یا تو آئی ایم ایف کی شرائط پہ عمل کرے, دوسرا راستہ یہ تھا کہ جی آپ ڈیفالٹ کر جائیں. آئی ایم ایف کا راستہ یقیناً سخت تھا, لیکن ڈیفالٹ کرنا اس سے کہیں زیادہ خطرناک بات ہے. تو آپ نے آئی ایم ایف کے پروگرام کو اسٹال کیا, اس کے نتیجے میں ہم 100 پیاز بھی کھا رہے ہیں اور 100 جوتے بھی کھا رہے ہیں. کیونکہ اب جب آپ نے کیپ ہٹایا اس کے نتیجے میں آپ دیکھ لیں کہ گزشتہ روز تقریباً 10% جو ہے روپیہ گرا, آج 2.73% گرا. اس ہفتے میں 14% گر چکا ہے اب تک, جو کہ مطلب ایک تاریخی ہے, کبھی پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا. اس کا نتیجہ کیا ہوگا وہ بالکل ہمارے سامنے. اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہماری انفلیشن یعنی کہ افراط زر جو ابھی بھی 24.5% ہے ایک تخمینے کے مطابق, اور وہ تخمینہ کس نے کیا, بڑے مطلب ہے کہ ہمارے ون آف دا موسٹ رسپیکٹڈ جو اکانومسٹ ہیں ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب, انہوں نے 35% کی انہوں نے بات کی ہے. یہ اس سائیکل سے پہلے کی بات ہے, یہ اس سے کچھ دن پہلے انہوں نے کہا. لیکن جب آپ اس کو بھی فیکٹر ان کر لیں گے اس ڈپریسیشن کو, اس کا مطلب یہ کہ پھر آپ جا کے 40-45% کی بات کر رہے ہیں. جب آپ کا انفلیشن اتنا ہو جائے گا, کیونکہ جب بھی آپ کا ڈالر مطلب اس طرح سے مہنگا ہوگا, اس کے نتیجے میں آپ کی تمام امپورٹس مہنگی ہو گئی. اس میں ہماری دو بڑی بیسک امپورٹس ہیں, ایک انرجی امپورٹس ہوتی ہیں یعنی کہ تیل ہم امپورٹ کرتے ہیں, وہ گیس کرتے ہیں. دوسرا ہمارے ایڈیبل ہوتا ہے, پام آئل کر رہے ہوتے ہیں, چائے کر رہے ہوتے ہیں, پلسز, دالیں والے. زرعی ملک ہم کچھ بھی نہیں بنا رہے, کچھ بھی پیدا نہیں کرتے. دلچسپ بات یہ, تو آپ سوچیں کہ کہاں پہ جائے گا. پھر تیسری آخری بات جو میں اگر آپ اجازت دے کرنے کی, کہ ہمیں
یہ چاہیے کہ اگر آپ کو معیشت کو ٹھیک کرنا ہے اس کی پہلی شرط ہوتی ہے سیاسی استحکام. ایک روڈ میپ. حکومت کے پاس کوئی روڈ میپ نہیں ہے، نہ بالکل. سیاسی یہ روڈ میپ ہے سیاسی نہ استحکام کب آئے گا اس پر ہم بات کریں گے، لیکن آپ نے کہا کہ سوچنے کی بات ہے کہ روپے کی بے قدری کہاں جا کر رکے گی. اس کا جواب صاف فی الحال کسی کے پاس نظر نہیں آ رہا. کیا اس طرز سیاست اور موجودہ رویوں سے ہم غیر معمولی معاشی بحران کو ٹال سکتے ہیں؟ بالکل نہیں ٹال سکتے، بلکہ آنے والے دنوں میں تو خدشہ یہی ہے کہ اس سے زیادہ صورتحال بگڑے گی. اور ایک طرف آج جو اسحاق ڈار صاحب نے جو بات کی ہے کہ معیشت اور ملک جو ہے اب اللہ کے حوالے، تو یہ اخلاقی طور پر تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ پہلے یہ اپنی معاشی پالیسیوں کی ناکامی کا برملا اعتراف کرتے، اور جس طرح مہذب ملکوں میں ہوتا ہے. اگر پاکستان کی سیاست نہیں تو حال ہی میں لندن ہی سے لوٹ کے آئے ہیں اسحاق ڈار صاحب، وہی کی کوئی ایک اچھی بات اڈاپٹ کرتے اور اعلان کرتے کہ مجھ سے نہیں ہوا، اور جو میری پالیسی تھی اس سے ملک کو ایک ہی دن میں 4000 ارب کا مزید چونا لگا. اور آج جو مارکیٹ میں جو ڈالر کل 240 اور 235 پہ مل رہا تھا، اب وہ 262 اور 63 اور 65 سے بھی اوپر کا نہیں مل رہا. تو میرے خیال میں ان کو تو آج یہی کہنا چاہیے تھا، اپنی معاشی پالیسیوں کی اعتراف کرتے ہوئے اپنی نشست کو وہ چھوڑتے، اور اگر مفتاح اسماعیل نہیں تو کسی اور کو یہ موقع فراہم کیا جاتا. لیکن یہ جو ڈالر کا فلوٹنگ پہ چھوڑنا، مارکیٹ کے رحم و کرم پہ چھوڑنا، یہ مفتاح اسماعیل تو پہلے بھی کہتے رہے، اور اس کی جو کمزور معیشتیں ہیں وہ یہی کرتے ہیں. آپ مارکیٹ میں ڈالر کو مصنوعی طریقوں سے ان کی قیمت کو آپ کا تعین نہیں کر سکتے. دنیا کی مضبوط ترین معیشتیں ایسے نہیں کر سکتے. ڈالر اس وقت دنیا کی مضبوط کرنسی ہے. یو کے کا پاؤنڈ اس کے سامنے نہیں ٹھہر سکا. یورو کی حالت ہم نے دیکھی، چائنیز ین کو دیکھ کے، جاپانی ین کو دیکھ کے. کبھی بھی انہوں نے ایسا نہیں کہ، بلکہ حتیٰ آپ سنٹرل ایشیا کے چھوٹے چھوٹے ممالک ازبکستان، قازقستان، تاجکستان جائے، انہوں نے بھی مارکیٹ میں ڈالر کو فلوٹنگ چھوڑا ہے. اور آپ سالوں بعد اس ملک میں جب ہم جانے کا موقع ملتا ہے تو ان کی کرنسی کے مقابلے میں ڈالر کی قیمت میں معمولی رد و بدل ہوتا ہے. یہ ہمارے ہاں جیسا نہیں کہ ایک دن میں 40 اور 50 روپے کی بے قدری ہوتی ہے. تو یہ معاشی طور پر شہباز شریف صاحب اور ان کی ٹیم کی ایک بالکل واضح ناکامی ہے، اور اس کو فی الفور تسلیم کیا جانا چاہیے تھا. اگر مفتاح اسماعیل یہ کہتے رہے، ان کی بات نہیں مانی گئی، اب اگر اس وقت وہ غلط تھے تو اب وہ کس طرح وہی پالیسی ٹھیک ہوئی. اس دوران جو ملک کا ستیہ ناز ہوا، جو آپ کی ایلسیز کا جو مسئلہ بنا، جو آپ کے امپورٹ ایکسپورٹ میں تفاوت میں مزید اضافہ ہوا، اس کا حساب تو کم از کم دے. باقی پرانی حکومتوں پہ باتیں ڈالنا جو ہے، اب وہ لوگ اس کو سنتے بھی نہیں ہیں، اس پہ کوئی یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ماضی کی حکومتیں انہوں نے کی ہوگی. چلے ان کو آپ چھوڑے. جو مفتاح اسماعیل کے بعد جو ہے اسحاق ڈار صاحب نے جو ٹیک اوور کیا تھا، ان کا ہمیں حساب دے دے اسحاق ڈار صاحب، ہم ان کی جان بخشی کر دیں گے. لیکن اوورآل یہی طریقہ تھا. آئی ایم ایف ایک اچھی نشانی یہی ہے، کیونکہ اب آئی ایم ایف کے انجیکشن کے بغیر ہماری معیشت جو ہے آئی سی یو میں تو پہلے سے موجود تھی، لیکن یہ انجیکشن اب اس کے کچھ امکانات روشن ہوئے ہیں. ٹیم پہنچ رہی ہے، 10-12 دن یہاں پہ ہوں گی، اور مصنوعی طور پر شاید آکسیجن لگا کے معیشت کو کچھ دنوں کے لیے زندہ کرنے کی جو ایک کوشش ہے وہ کامیاب ہو جائے. اور یہ کوشش اس لیے بھی کامیاب ہوگی کہ عمران خان صاحب کا ایک بیان آج بہت اہم تھا کہ سری لنکا اور ایجپٹ پہ آئی ایم ایف نے جب ان کی معیشتوں کو سہارا دینے کے لیے ایک ہی شرط عائد کر رکھی تھی کہ ان کی افواج، اسپیشلی سری لنکا کو کہا گیا تھا کہ ان کی افواج کی تعداد آدھی ہو، دفاعی بجٹ پہ کٹ لگے. تو میرے خیال میں جب اس قسم کے بیانات سامنے آئیں گے اور عالمی اداروں کی طرف سے اس قسم کے عزائم عالمی سطح پر ظاہر کیے جائیں گے، تو پھر جو ہمارے ناخدا ہے وہ اس معاشی مشکلات کا بھی شاید جلد از جلد کوئی نہ کوئی حل آپ نے کہا آئی ایم نکال ایف حل ہے، لیں گے. لیکن تو اس کے ملک ساتھ ساتھ دیوالیہ سیاسی پھر بھی نہیں استحکام ہوگا. بھی ضروری ہے، تبھی معیشت کو استحکام آئے گا. اس کے لیے یاسب، ہمارے پینل کی مشترکہ رائے تھی کہ ہمارا
जो बहरान से निकलने का वाहिद हल आम इंतखाबात हैं। कल अब वज़ीर आज़म से इत्तेहादी जमातों के सरबराहान की आसिफ अली ज़रदारी और मौलाना फजल रहमान की मुलाकात हुई और उसमें तय ये हुआ है कि नई डिजिटल मरदमशुमारी की जाएगी, उसके बाद हल्का बंदियाँ होंगी, यानी ये सारा मामला अक्टूबर तक की जा रहा है। तो मामला कैसे तय होंगे, अक्टूबर तक चलना कैसे है? हमने बात नहीं है, आंखों पे इन्होंने पट्टियां बांधी हुई हैं। अकल अगर कोई नाम की चीज़ है उसे बिल्कुल स्विच ऑफ किया हुआ है। तो आप और मैं और पूरी कौम रोना रोते रहें, तज्जिए करते रहें, उसका फ़ायदा क्या होगा? इन्होंने एक हरकत की, जो भी हुआ, अब इमरान खान से निकलें कि ये हो गया, इमरान खान ये कह रहे, ये है, ये गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं, इनसे कुछ मामलात हल नहीं हो रहे। इन्होंने इलेक्शन नहीं कराने क्योंकि डर रहे हैं कि रिजल्ट क्या होंगे, इनमें हिम्मत नहीं है। लेकिन ये बात है जो रोने की बात है, ऐसे लग रहा है कि पाकिस्तान में कोई नहीं है, कैतुल रजाल है। पता नहीं, ख्याल आता है कि ये क्या, ये है कि आगे चलेगा कैसे। और जो जिनके पास अकल की मोनोपोली है वो अपनी दुनिया में गुम है, अपने प्रिविलेजेस, अपने एम्पायर्स उसमें हैं। कभी वो पिछले दौर में वो जो था, आज़म स्वाति को पकड़ लो, ये इसको पकड़ लो, ये जो है फवाद चौधरी को पकड़ लो। इस पे बात करेंगे हम आगे जाके। नहीं, बात ये है, ये सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। आपको ध्यान इकोनॉमी पे देना चाहिए या फवाद चौधरी के बयान पे कि जी वो मुंशी है और फलाना मुंशी है। आज तो मुंशी का लफ्ज़ जो है वो भी बगावत और ट्रीजन और सेडिशन में आ गई। मतलब ये रियासत कैसे आप चला रहे हैं? इज दिस द वे टू रन एनी कंट्री? इसको पकड़ लो, उसको पकड़ लो, पूरी रियासत, और पूरी रियासत की जो कार्रवाई है, सोच है, वो मईशत पे आप लगाइए। आपको समझ नहीं है, नहीं से वो कोई 2-3 इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स तो बुला लेना, क्या करना चाहिए। आपने जूते खाए, प्याज खाए, आपने कहा हम ये नहीं करेंगे, आपको वही करना पड़ा। आइंदा भी आपको सख्त फैसले आपको नहीं करने पड़ेंगे, हालत मजबूरी में आप उस तरफ जा रहे हैं। तो आपने जरूर प्याज खाने हैं, जरूर आपने जूतियां, सिर्फ आपको जूतियां पड़ रही हो तो हमें कोई गम ना हो। जूतियां हमको भी पड़ रही हैं, आम आदमी को पड़ रही हैं। Exactly. हालत क्या हो गई है? यकीन, देखिए, एक तो माशी हालत खराब है, यकीन उठ रहा है, दिलों में ख्याल पैदा हो रहा है कि इस किश्ती की सिमत कोई नहीं है। Exactly. किश्ती में ऊपर चलाने वाला कोई नहीं है। माशी हालत से भी ज्यादा खतरनाक वो चीज है कि ये जो सारा चीज है, किश्ती चलने वाली नहीं है। दैट इज डेंजरस। ये बड़ी खतरनाक आप ये किस चीज से, वो एटम बम से आप रोकेंगे ये यकीन लाएंगे? एटम बम लहराएंगे और कहेंगे यकीन वापस आ जाए? इसमें कौमें जो हैं जंगों में जाती हैं, तबाह होती हैं, हौसला नहीं जाता। Exactly. यूक्रेन जो है, रशियन इन्वेजन हो रही है, रोजाना बमबारी होती है, यूक्रेन का हौसला तो खत्म नहीं हुआ। यहाँ पे किसी रूस ने हमला नहीं किया पाकिस्तान पे, लेकिन आप देखें, लोगों के चेहरे देखें, बातें देखें, पता चलता है कि हौसला चला गया है, हिम्मत चली गई है। शहबाज शरीफ की शक्ल देखें, आपको कोई उससे कोई इनकरेजमेंट होती है? आप इंस्पायर होते हैं? या बाकी जो है इनकी जो गवर्नमेंट है या जो अकेले कुल हैं उनको आप देखें तो आपको ये होता है कि नहीं नहीं, मुश्किल हालात हैं, संभल जाएंगे, इस इमरजेंसी से हम निकल आएंगे। कुछ थोड़ा सा भी ख्याल होता है? ठीक है यार, अजीब सी आपने बना दिया है। आपने तो उस मुल्क को मतलब खिचड़ी बना दी है। मजाक तो बड़ा हल्का लफ्ज है, मजाक से ज्यादा आपने कर दिया है। और अब बयान दिए जा रहे हैं। एक गैर यकीनी किसी सूरत हाल है। ऐसे में डॉक्टर साहब, आप सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात की तारीख अभी तक नहीं दी गई, लेकिन कौमी असम्बली में जो ज़िमनी इंतखाबात हैं उनकी तारीख आ गई कि वो 16 मार्च को होंगे। खिचड़ी सी पक गई है, जो अयाज साहब भी कह रहे हैं। और तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है कि आइन का आर्टिकल 6 लगता है, अगर आप सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात की तारीख नहीं देंगे तो आर्टिकल 6 लगाना इतना आसान है, और असम्बलियों की तारीख ना देना इलेक्शन की, ये इस पे क्या कहेंगे आप? कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन तो है, लेकिन आर्टिकल 6 नहीं लगता। वो हाई ट्रेजन और चीज़ होती है। कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन, हर वायलेशन हाई ट्रेजन नहीं होती। खैर, ये दूसरी बहस है। लेकिन
پہلی تو بات یہ ہے کہ پاکستان کی اس وقت ٹریجڈی یہ ہے کہ آپ کا فیوچر بہت انسرٹن ہو گیا ہے، اور آپ کس کو کیا ہوپ دیں گے، کیونکہ آپ کے پاس ہے کچھ نہیں ہوپ دینے کا. لیڈرشپ کا کرائسس ہے اس وقت ملک کے اندر، سوچ کا کرائسس ہے. دیکھیں یہ بات جو ہے نا، الیکشن نہیں کرائیں گے، یہ تو چاہتے ہیں الیکشن نہ ہو. اگر الیکشن نہیں کرانے نا، ابھی میں کہوں گا کہ نہیں یہ آپ نہیں کر سکتے، لیکن ازیوم فار اے منٹ جو یہ کہہ رہے ہیں الیکشن فی الحال نہیں ہو سکتے، اگر آپ نے الیکشن نہیں کرانے تو موجودہ سیٹ اپ کو وائنڈ اپ کیجئے، اس کی جگہ ایک نیشنل گورنمنٹ لائیے. اچھا، ایسی نیشنل گورنمنٹ جس میں سب پارٹیوں کی ریپرزنٹیشن ہو، اور اس کے بعد آپ کچھ عرصہ کے لیے آگے پیچھے کر سکتے ہیں. آئین کے مطابق پروونشل اسمبلیوں کے انتخابات 90 دن میں ہونے ہیں، اور اگر اگر ایمرجنسی کوئی وجہ ہو جائے خاص تو تھوڑا بہت آگے پیچھے ہو سکتا ہے، جس طرح بے نظیر بھٹو کی شہادت کی وجہ سے. وہ کہہ رہے ہیں معاشی ایمرجنسی کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے. نہیں، وہ آئین کو اگر آپ پڑھیں گے تو ایمرجنسی کی صورتحال میں صرف نیشنل اسمبلی کے الیکشن کی پوسٹ پونمنٹ کی بات کی گئی ہے. اچھا، آئین میں پروونشل اسمبلیز کا ذکر ہی نہیں ہے، صرف نیشنل اسمبلی کا ہے کہ نیشنل اسمبلی اس انتخاب کو 1 سال کے لیے پوسٹ پون کر سکتی ہے، لیکن پروونشل اسمبلی کا کوئی ذکر نہیں ہے. دوسرا جو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ ڈیجیٹل روپ ڈالنے کے لیے لفظ ڈیجیٹل استعمال کیا جا رہا ہے کہ ڈیجیٹل ہوگی. دیکھیں یہ جو آئین میں ہے وہ یہ ہے کہ جو لاسٹ سینسز ہوتی ہے اس کے بیسس پہ الیکشن ہوتے ہیں. لاسٹ سینسز آپ کی 2017 کی ہے، جس کے تحت کانسٹیچوئنسیز بن چکی ہیں اور الیکشن ہو سکتا ہے، پروونشل بھی ہو سکتا ہے، نیشنل بھی ہو سکتا ہے. جہاں تک یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم وہ نئی سینسز کرائیں گے، اپریل میں اس کا رزلٹ آئے گا، وہ فرق نہیں پڑتا، اچھا، وہ نہیں اویلیبل ہوگا. دیکھیے وجہ یہ ہے اگر سینسز یہ مکمل بھی کر لیں، رزلٹ تیار بھی کر لیں، وہ رزلٹ افیکٹو نہیں ہوتا جب تک کہ فیڈرل حکومت اس کا نوٹیفیکیشن نہیں کرتی. اور ہمارا تجربہ یہ بتاتا ہے ماضی کی سینسز کا، جو لیٹ 90s میں 98 میں غالباً ایک سینسز ہوئی تھی جس کا رزلٹ ڈیلے ہوا کیونکہ کچھ صوبوں نے اعتراض کیا. 2017 کی سینسز کا رزلٹ آفیشل 2021 میں ہوا ہے، 4 سال کے ڈیلے کے بعد ہوا ہے. وجہ کیا تھی کہ اس سینسز پہ اعتراضات تھے، اور وہ اپروو اس لیے ہوا تھا کہ ایک وعدہ کیا گیا تھا جو وعدہ پورا نہیں کیا گیا کراچی اور سندھ کے حوالے سے. اچھا، اب اگر آپ 30 اپریل کو رزلٹ تیار کر لیتے ہیں تو وہ اس کی اپروول چاہیے نا. اپروول تو پتہ نہیں کتنے عرصے میں ہوگی. اس کا مطلب یہ ہے کہ الیکشن آپ کے اکتوبر نہیں، 2024 یا 2025 میں ہوں گے، اور اس وقت تک ہم انہی کو بھگتتے رہیں گے. دیکھیے اس وقت طریقہ یہ ہے کہ آپ کی ترجیح ہر معاملے میں آپ کی کنسیڈریشن اکنامک ایشوز ہونے چاہیے. سب سے پہلے یہ جو زبان کو اپنے کنٹرول کریں، جو بیان بازیاں بند کریں، اور ایک جو ہے الیکشن کرا کے ایسی حکومت لائیں جس کو عوام کا اعتماد ہو. الیکشن سارے اکٹھے کروا دیں، لیکن یہ الیکشن لیٹ نہیں کر سکتے. آپ زیادہ مئی کے اندر پورے ملک میں الیکشن کرا کے ایک بااعتماد حکومت کو لائیں، اور پھر اور اس طرز سیاست کے ساتھ تو اکتوبر تک چلنا ممکن نہیں ہے نا. عامر زیاد صاحب، انتخابات سے فرار ممکن ہو سکے گا؟ بالکل، جو کہتے ہیں نا ایک شعوری ذہن کہے گا، منطق کہے گی کہ نہیں ہو سکتا. اس کی وجہ اتنی حکومت غیر مقبول ہے. اور میں یہ بات کہوں گا جو ابھی ایاز امیر صاحب فرما رہے تھے کہ واقعی ہم لوگوں سے امید چھین لی. یہاں کے جو پڑھے لکھے پاکستانی ہیں وہ مطلب بہت بیزار ہیں، بہت مایوس ہیں. ہمارے نوجوان ملک چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں. پچھلے سال کا ڈیٹا ملاحظہ کیجئے، کتنے پاکستانی ملک سے باہر گئے ہیں، 6.5 لاکھ 7 لاکھ کے قریب، جس میں سے لاکھ کے قریب جو تھے وہ پڑھے لکھے پروفیشنل تھے. تو ہماری جو برین ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ جو ہماری رولنگ ایلیٹ ہے، حکمراں اشرافیہ ہے، وہ پاکستان کے تضادات کو حل کرنے میں ناکام ہے. جب سے یہ حکومت آئی ہے اس کا لوگ کیا وہ دیکھ کیا رہے ہیں؟ وہ دیکھ رہے ہیں کہ جو سب سے زیادہ کرپشن زدہ، نیب زدہ لوگ تھے وہ پاکستان پر مسلط کر دیے گئے، اور اس طرح سے کیے گئے کہ جناب ان پہ جو بدعنوانی کے مقدمات تھے وہ یکسر ختم ہو گئے. ہم نے دیکھا کہ انہوں نے جو کہتے ہیں نا قانون کو تبدیل کر دیا. یہ تمام چیزیں جو ہیں بڑی دل شکن ہیں، لوگوں کو بہت مایوس کرتی ہیں. اس میں اگر آپ سوچیں کہ پھر یہی لوگ، یہی چہرے کہ جن کے پاس نہ کوئی کہتے ہیں نا کوئی معاشی روڈ میپ ہے، نہ ان کے پاس سیاسی روڈ میپ ہے، اگر یہ بزد رہتے ہیں کہ جی اگلے برس اکتوبر تک رہیں گے تو سوچیں اس ملک کا کیا حال ہوگا. ایک بہت بڑی مثال ملتی ان کی فیصلہ سازی کی، وہ اسحاق ڈار ہیں جن کو صرف اس لیے بنایا گیا وزیر خزانہ کہ ان کی خواہش تھی، اور ان کا جو لیورج تھا وہ یہ تھا کہ وہ نواز شریف صاحب کے سمدھی ہیں. یہ ان کا بڑا ان کی خصوصیت ہے
جس کی وجہ سے وہ ہم پہ مسلط کر دیے گئے. حالانکہ ماضی میں ہر کام ترین وہ وزیر خزانہ ثابت ہو چکے ہیں, ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ ہیں. اور آپ دیکھیں کہ انہوں نے اپنی ہی پارٹی کے وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل صاحب کے خلاف باقاعدہ کیمپین رن کروائی. یہاں مطلب ہے انہوں نے پروگرامز کروائے, انہوں نے لوگوں کی ڈوریاں ہلائیں, اور اس کے بعد ہوا کیا کہ آج جو ہے وہ ونڈیکیٹ ہوتے ہیں مفتاح اسماعیل صاحب کہ بھئی اگر آپ ریفارمز کر رہے ہوتے اسی طرح سے تو آج غالباً ہمیں اتنی بھاری قیمت ادا نہ کرنی پڑتی. اگر آپ, میں مفتاح صاحب سے بھی ہماری بات ہو رہی تھی تو ان سے میں نے کہا کہ جی جب آپ کہا کرتے تھے کہ جی تیل مہنگا ہو گیا پی ٹی آئی کے زمانے میں اور فلاں چیز مہنگی ہو گئی, مجبور کیا گیا کہ انہوں نے مطلب ہے کہ قیمتیں فریز کی, انہوں نے چھوٹ دی تھوڑی سی لوگوں کو, وہ ایک سیاسی فیصلہ تھا. تو اسی طرح سیاسی فیصلے آپ نے بھی کیے اور آپ ہی لوگوں نے مجبور کیا پی ٹی آئی کو کہ وہ غلط فیصلہ کریں, کیونکہ آپ کو, حالانکہ آپ لوگ اکانومسٹ ہیں, حالانکہ آپ کہتے ہیں میں معیشت چلانی آتی ہے, لیکن آپ کیونکہ پولیٹکس کر رہے تھے, سیاست کر رہے تھے, تو ملک کے مفادات کا خیال نہیں رکھا آپ لوگوں نے. یہی چیز اور کتنی خطرناک ہے یہ ملک کے لیے کہ آج آپ نے اس ملک کو بینکرپٹ کر دیا. 3.6 بلین ڈالر جو آپ کی ریزروز ہیں وہ بھی مانگے کے ہیں, آپ منفی میں جا چکے ہیں, آپ کا ٹیکنیکل ڈیفالٹ ہو چکا ہے. آپ کا ٹھیک ہے سوورن ڈیٹ ڈیفالٹ نہیں ہوا, لیکن ٹیکنیکل ڈیفالٹ یہی ہوتا ہے نا کہ آپ ایل سیز نہیں کھول پا رہے, آپ ایئر لائنز کو پیسے ادا نہیں کر پا رہے, آپ جو ہیں جو بالکل معیشت خطرناک زون میں, اور ملک اس وقت نازک دور سے گزر رہا ہے, اور ایسے میں واحد حل پی ٹی آئی کے مطابق تو عام انتخابات ہیں. لیکن صافی صاحب ان کو یہ بھی خدشہ ہے کہ نگران سیٹ اپ کو طول دینے کی کوشش ہوگی. اس سلسلے میں نگران وزیر اعلیٰ کی تعیناتی کے خلاف سپریم کورٹ میں چلے گئے ہیں پاکستان تحریک انصاف, اور انتخابات کی تاریخ میں تاخیر کے خلاف بھی ایک درخواست دائر کر دی گئی ہے. تو کیا اب فیصلے عدالتوں میں ہوں گے؟ جی, اس ضمن میں پی ٹی آئی کی تشویش بالکل بجا ہے. جس سرعت اور جس جانفشانی سے خیبر پختونخوا اور پنجاب میں نگران حکومتوں کی تشکیل ہوئی ہے, اس سے تو یہی اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ کچھ دنوں کے لیے نہیں بلکہ ان لوگوں کو شاید ویسے اندازہ ہوگا یا خوش فہمی ہوگی, لیکن لگ یہی رہا ہے. اور ایک سے زائد پی ڈی ایم کے اہم رہنماؤں کے حوالے سے بھی میں یہ بات کنفرم کر سکتا ہوں کہ ان کا یہی ارادہ اور خیال اور کوشش ہے کہ 90 دنوں کے اندر صوبائی انتخابات نہ ہو, اور اس کے لیے وہ مختلف قسم کے پاپڑ بیلنے میں مصروف ہو گئے ہیں. عامر ضیاء صاحب نے سمدھی کی بات کی. ایک تو پاکستان کی جو سیاست ہے وہ سمدھیوں کے بیچ میں پھنسی ہوئی ہے, یہ ایک اسحاق ڈار سمدھی نہیں ہے جس کو ہم بھگت رہے ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب نے پہلے اپنے سمدھی غلام علی صاحب کو گورنر بٹایا خیبر پختونخوا میں, آج انہی کا بیان ہے اسی سمدھی صاحب کا کہ 90 دن میں انتخابات جو ہے خیبر پختونخوا میں ممکن نہیں ہے, اور جواز کیا دیا کہ مرج اضلاع سے ان کے ہاں 400 لوگوں پہ مشتمل ایک قبائلی جرگہ آیا ہے, اور انہوں نے کہا کہ مرج اضلاع جو ہے وہ ان کی مردم شماری موجودہ جو ہے حلقہ بندیوں پہ انہیں اعتراض ہے, اور اس کے تحت وہ انتخابات لڑنے کے لیے وہ تمام اضلاع جو ہے آمادہ نہیں ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے دہشت گردی کا اظہار بھی کر دیا ہے. اور اسی صوبے کا جو ہمارے نگران وزیر اعلیٰ ہے اعظم خان صاحب نے اپنے ایک دوسرے سمدھی کو وہاں کی صوبائی کابینہ میں بٹھا دیا ہے. اب وہ اس امن و امان, وہ سابق آئی جی ہے اور اعظم خان صاحب کی سمدھی ہے, تو اس سمدھیوں کا نیکسس جو ہے یہ بہت خطرناک ہوتا جا رہا ہے. ہمیں جو ہے رشتہ داریوں سے, اقربا پروجیوں سے, یہ سمدھی ہم بھگت رہے ہیں ابھی تک, لیکن اس سے ہٹ کر گرفتاریوں کا موسم بھی شروع ہو چکا ہے. اس پر ہم بات کریں گے اس بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ایک بار پھر پاکستانی سیاست میں گرفتاریوں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے. فواد چودھری کو حراست میں لیا گیا, جس کے بعد ایک ادھم مچ گیا, اور خدشہ یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اب چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کو بھی گرفتار کیا جا سکتا ہے, اور یہ خدشہ تحریک انصاف کے رہنما ہی ان خدشات کا اظہار کر رہے ہیں. خود خان صاحب بھی فرما رہے ہیں کہ انہیں خدشہ ہے کہ انہیں گرفتار کر لیا جائے گا, لیکن وہ جیلوں سے نہیں ڈرتے. ایاز صاحب, کہا یہ جا رہا ہے کہ صوبائی اسمبلیاں تحلیل کرنے کے بعد پی ٹی آئی مشکل میں پھنس گئی ہے, اور یہ فیصلہ ان کا کوئی درست معلوم نہیں ہوتا. پرویز الہی صاحب نے بھی اس کا ذکر کیا ہے. تو یہ گرفتاریاں کیا رنگ لائیں گی اب؟ گرفتاریاں ناکافی ہیں. اچھا, مزید کریں. کس کی باری اس کے بعد؟ عمران خان کو پکڑیں.
फिर क्या होगा? मतलब कसर ना छोड़े ना, हालात खराब जो होने हैं मुकम्मल होने दें। हम तो ऐसे वो चल रहे हैं, पता नहीं क्या इकोनॉमिक सिचुएशन पे आपने पहले बात की, ये बाकी चीज़ों का जवाब क्या रह जाता है। अब आप फवाद चौधरी के बयान को जैसे भी आप कहें, उन्होंने मुंशी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, उसने ये कहा कि औरों ने कहा और आपने सीएम पंजाब के नाम पे ठप्पा लगा दिया। वो जो औरों का कहा निगरान। वो भी अच्छा इनको नहीं लगा। मतलब इतनी आपकी हिसास तबीयत है, आज़म स्वाति कुछ कह दे तो आपकी तबीयत पे गिरां गुजरता है, शहबाज गिल कुछ कह दे आपकी तबीयत पे गिरां उनका गुजरता है। खानदानों को भी थ्रेट किया ना। जो बीच में मुल्क का हो रहा है उसका तो आप सोच लीजिए। लेकिन वही बात है, वो क्या कहते थे चेयरमैन माओ, देयर इज ग्रेट डिसऑर्डर अंडर द हेवंस, आसमानों के नीचे बहुत अफरा तफरी है और सिचुएशन बहुत अच्छी है। अच्छा। यानी अफरा तफरी होती है तो कुछ बेहतरी की उम्मीद पैदा हो सकती है। जब तक कॉन्ट्रडिक्शंस, तजादात अक्यूट ना हो और इंतहा को ना पहुंचे तो कोई सलूशन, कोई सिंथेसिस निकल नहीं सकता। तो गालिबन अभी तक वो जो अफरा तफरी आसमानों के नीचे है उसमें थोड़ी सी गुंजाइश बाकी है। डॉलर भी जो है कितने तक पहुंचा है, 270 तक, वो भी नाकाफी है। अभी तो पेट्रोल पे जीएसटी भी लगनी है, गैस बिजली सब कुछ महंगा होगा। गैस और बिजली का वो प्रपोजल है कि एक ही कीमत अच्छा। बनाई जाए ताकि लोग बिजली की तरफ आए, कीमत जो एक होगी। तो हमें नए नए मज़ामीन पढ़ाए जा रहे हैं, नए नए। इसहाक डार साहब की क्या फिक्र है कि 5 साल में बिला सूद इकोनॉमी हो। हमें नए सिरे से मुसलमान बना रहे, इकोनॉमी भाड़ में जाए, पहले हम मुसलमान तो बन जाए सही तरीके से, बिला सूद इकोनॉमी तो हो, आईएमएफ और बाकियों से। मतलब आप किस दुनिया में आप रह रहे हैं। वो फर्क हबीब का क्या था, वो एपीसी पे हाथ दे के कह रहा था कि हाई कोर्ट ने कहा है इसको पेश करो जी। फवाद चौधरी को, और आप पेश ना करके तौहीने अदालत के मुर्तकिब हो रहे हैं। और जज साहब ने उस दिन जो सिंगल बेंच के थे उन्होंने 3 दफा हुक्म दिया था जी। कि लाओ हमारे किया सामने। तो आईजी ने कहा मैं तो रहीम यार खान में था, मुझे तो पता ही नहीं, प्रॉब्लम था कोई वहाँ। सिग्नल्स का प्रॉब्लम था, फिर मुझे पता नहीं था। फिर ये फिर उनका पता करें, कहा उनका नहीं वो तो आप जा चुके हैं। और ये मतलब कौन सा आप ये वो मजाक करें, तो होने दें। लेट द डिसऑर्डर अंडर द हेवंस इंक्रीज, ठीक है। फिर ही कुछ चेयरमैन माओ का सोल्यूशन जो है यहाँ पे आएगा। करने दे इसको। डॉक्टर साहब, ये सियासी गिरफ्तारियां और सियासी हालात को मजीद बेहतरी की तरफ लेके जा रहे हैं या हम बहरान दर बहरान की तरफ जा रहे हैं? देखिए, जो चैलेंज है हमारा इक्तिसादियात का, उसको मीट करने या उसका मुकाबला करने के जो इम्कानात हैं वो इस किस्म की हरकतों से जो हैं वो कम हो जाते हैं। अच्छा। वजह इसकी ये है कि ठीक है, स्टेट के अदारों को ये एडवांटेज होता है कि स्टेट एपरेटस उनके पास होता है, लॉ उनके फेवर में होता है। और लेकिन हमने ये देखा है कि अगर सियासतदानों को कोर्सिव एपरेटस ऑफ स्टेट, रियासत के अदारों और कवानीन के ज़रिए उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए तो उससे सियासी अमल को नुकसान पहुंचता है। अच्छा। ये ठीक है कि सियासतदानों को गुफ्तगू में मुहतात होना चाहिए, वो सब सियासतदानों को उनका ये मौक़िफ़ है कि क्या आपकी नज़र में फवाद साहब को ऐसा बयान देना चाहिए था? उन्होंने कहा हमने भी तो भुगता, निहाल हाशमी था, दानियाल था, तलाल था, सबने जेलें भुगती हैं। देखिए, ये जो है ना, एक सांस में इस तरह मुख्तलिफ केसेस को इकट्ठा कर देना, यही तो इस मुल्क का रोना है कि वहाँ आपको चीज़ों की फ़र्क क्या है, सिचुएशन क्या है, उसको नहीं आप समझते। बस एक गिरदान है जो हर पार्टी ने अपनी एक गिरदान बनाई हुई है, एक गुफ्तगू का तरीका बना हुआ। वो एक कहानी हमें सुना देंगे, एक पार्टी सुना देगी, दूसरी पार्टी सुना देगी। हम इन कहानियों पे कब तक हम जिएंगे? इक्तिसादियात तो मुझे बताइए ना, आप किस तरह करते हैं। ये ठीक है, सियासतदानों को मोहतात होना चाहिए गुफ्तगू में, लेकिन जो ये रियासती अदारे हैं वो देखिए, रियासती अदारों की हैसियत अब इतनी मजबूत नहीं है जितनी 99 में थी या उससे पहले थी। अब रियासती अदारों के लिए
اگر کوئرسیو ایپریٹس آف اسٹیٹ وہ استعمال کریں گے، ریاستی قوانین کو اور اداروں کو استعمال کریں گے سیاستدانوں کے خلاف، تو یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے، ملک کے اندر صورتحال مزید جو ہے وہ خراب ہوگی۔ تو میرے نزدیک اس قسم کے اقدامات سے الیکشن کمیشن کا احترام نہیں بڑھا ہے۔ الیکشن کمیشن کے بارے میں کنٹروورسیز زیادہ پیدا ہوئی ہیں، ان کی مخالفت زیادہ بڑھی ہے، اور ایسے ادارے جو الیکشن کرائیں وہ اپنے بارے میں کنٹروورسیز کو نیچے لے جانا چاہیے، ان کو اوپر نہیں جانا چاہیے۔ لیکن ایروگنس آف پاور ہے کہ ہم اسٹیٹ کو استعمال۔ اچھا ایک اور دیکھیے، بڑا کوئک پوائنٹ دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیے ایف آئی آر لکھی گئی اور اس کے فوراً بعد یہاں گرفتاری ہو گئی لاہور کے اندر، ایف آئی آر وہاں لکھی گئی، ذرا ٹائم گیپ دیکھیں کتنا ہے۔ اگر میں کوئی ایف آئی آر درج کراؤں تو کیا اتنی کوئکلی ایکشن ہو جائے گا؟ بالکل کوئی نہیں ہوتا۔ تو یہی تو رونا ہے کہ ریاست کچھ لوگوں کی خدمت کر رہی ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مفادات کو پروٹیکٹ کرتے ہیں۔ بالکل، لیکن وہ کہہ رہے اداروں کے خلاف ایسے بیانات کی گنجائش ہی نہیں ہے، تو کیا ان گرفتاریوں سے پی ٹی آئی کمزور ہوگی یا مضبوط ہوگی؟ اسی پر بات کریں گے اس بریک کے بعد، اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین۔ عامر سیاح صاحب، کیا اداروں کے خلاف بیانات کی گنجائش ہے اور کیا ریڈ لائن ڈرا کرنے کی ضرورت ہے اب ان معاملات پر؟ جب ہماری اب کچھ بڑے فکری مغالطے ہیں، وہ ایک مغالطہ یہ بھی ہے کہ پہلے کے سیاستدان جو ہوتے تھے بڑی شستہ اور اچھی گفتگو کرتے تھے، اور آج کے سیاستدان جو ہیں وہ دھمکی آمیز باتیں کرتے ہیں اور بڑی عجیب و غریب گفتگو کرتے ہیں۔ پہلی بات ہی، مجھے 30 سال سے میں جرنلزم میں ہوں اور بڑے میں نے جلسے جلوس کور کیے ہیں، تو ہمیشہ سے تقاریر ایسی ہوا کرتی تھی۔ ہماری سیاست میں مبالغہ آرائی کا ایک رجحان ہوتا ہے۔ جب ہم تقریر کرنے شروع ہوتے ہیں ہمارے سیاستدان، تو ان کے کہتے ہیں زبان کے آگے میدان ہوتا ہے اور گھوڑا دوڑائے چلے جاتے ہیں۔ تو اس طرح کی جب آپ تقریر کرتے ہیں، آپ یاد کریں شہباز شریف صاحب کہا کرتے تھے اپنے جوش خطابت میں کہ میں زرداری صاحب کا پیٹ پھاڑ کر لوٹی ہوئی دولت جو ہے وہ برآمد کر لوں گا، یاد ہے نا آپ کو؟ تو اس طرح کی جو میں کہوں گا نا کہ ہاں ایگزیجریشن جو ہے، مبالغہ آرائی جو ہے، وہ ہمارے سارے سیاستدان کرتے ہیں۔ اب کیونکہ ٹی وی آ گیا ہے تو ہر گھر میں وہ بات چلی جاتی ہے، ورنہ پہلے ہم جلسے میں سنا کرتے تھے نشتر پارک میں، بھاٹی دروازے پہ فلاں ڈھمکو، اور گھر آ جایا کرتے تھے تالی بجا کے۔ آج وہ آ جاتی۔ پھر دوسری بات یہ جو آپ نے کہا اداروں پہ دیکھیں ایک حد تک تنقید بالکل جائز ہے۔ اگر ادارے اس طرح کے فیصلے کریں گے جیسے الیکشن کمیشن آف پاکستان ماشاءاللہ پچھلے چند دن سے کر رہا ہے، گزشتہ چند ماہ سے کر رہا ہے، اور اس کا پورا کردار جو ہے وہ کویسچنیبل ہو گیا ہے۔ مطلب ہے یہ صرف وہ حزب اختلاف نہیں کہہ رہی، یہ تو جو پی ڈی ایم کی اتحادی جماعت ہے ایم کیو ایم، جس نے بھی بوائیکاٹ کیا کراچی میں بلدیاتی انتخابات کو، وہ بھی بڑا شکایت کرتی ہے، جماعت اسلامی بھی کہتی ہے۔ تو آپ کچھ نہ کچھ تو الیکشن کمیشن آف پاکستان ایسا کر رہے ہیں نا کہ تنقید ہو رہی ہے۔ جب آپ ایک متنازع شخص کو ایک پارٹی، میں یہ نہیں کہہ رہا وہ متنازع اپنی اس کی وجہ سے کہ ایک پارٹی کے قبول نہیں کری، اس کو آپ چیف منسٹر بنا دیں گے، کیئر ٹیکر، جس کا منصب کا مقصد یہ ہے کہ وہ غیر جانبدار ہو، کیونکہ اگر آپ کو انتخابات کرانے تو غیر جانبداری شرط ہے، اور اگر کوئی ایک فریق نہیں سمجھتا اس کو، سمجھتا ہے کہ وہ باعث ہے یا اس کا ایک طرف رجحان ہے، تو پھر آپ کا فرض ہے کہ آپ مطمئن کریں۔ تو الیکشن کمیشن کو جو کہ ادارہ ہے ہمارا ایک، اس کو بھی گریز کرنا چاہیے، اور اگر وہ متنازع فیصلے کرے گی تو پھر اس کے اوپر تنقید بھی ہوگی، اور بڑا جم کے تنقید ہوگی۔ اور یہ بات کہ مطلب ہے کچھ ایک ہوتا ہے نا کامن سینس بھی، کہ اگر وہ کہہ رہے ہیں فواد چودھری صاحب کہ ہم ان کو دیکھ لیں گے اور ان کے بچوں کو اور ان کے خاندان والوں کو دیکھ لیں گے، تو یہ سمبلزم ہے۔ کیا آپ کے خیال میں فواد چودھری ٹوکا اٹھا کے ڈنڈا لے کے لڑنے جاتے، مارنے جاتے؟ نہیں، سوال پیدا ہوتا ہے، سوچنے کی بات ہے، کامن سینس سے بعید بات ہے۔ تو یہ بالکل میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو سیاستدانوں کو ذرا سا ریسٹرین سے کام لینا چاہیے جب آپ ٹی وی پہ بات کر رہے ہو، لیکن چلیں اگر نہیں کیا تو پھر اس ریسٹرین کا مظاہرہ اداروں کو کرنا چاہیے۔ آپ جو ہے مزید اس ملک میں پہلے ہی اتنا پولیٹیکل ٹرموائل ہے، اس ملک میں گزشتہ آپ 4 ہیڈ لائنز دیکھیں ایک ہفتے کی، کیا ہوئی ہیں کہ جی کیئر ٹیکر لایا گیا متنازع، فواد چودھری اریسٹ ہو گئے، استعفے منظور ہو گئے، اور اس کے علاوہ معیشت کی کوئی بات ہی نہیں کر رہا۔ مطلب ہے کہ روپیہ کھڈے میں چلا گیا، مہنگائی انفلیشن جو ہے آسمان کو چھونے لگی، قوت خرید کم ہو گئی، لوگ بے روزگار ہو گئے، اس پہ بات نہیں ہو رہی ہے۔ اور آپ کہہ رہے ہیں کہ سب سے تجربے کار ماشاءاللہ حکومت ہے، یہ وہ حکومت ہے کہ جس میں پتہ نہیں کتنے صدیوں کا تجربے کا نچوڑ ہے، نون لیگ ہے، اس میں پاکستان پیپلز پارٹی ہے، جمعیت علماء اسلام ہے، اور پتہ نہیں کون کون ہے۔ تو یہ لوگ کہاں پہ ملک کو لے کے جا رہے ہیں؟ ان کے پاس کوئی روڈ میپ نہیں ہے۔ تجربہ کاری تو ہم دیکھ رہے ہیں نا، عوام اس وقت کس حال میں ہے۔ لیکن صافی صاحب، یہ گرفتاریوں پر میں بات کر رہی ہوں، گرفتاریوں سے پی ٹی آئی کمزور ہوگی یا مضبوط ہوگی؟ اور جو فیصلہ اسمبلیاں تحلیل کرنے کا تھا، اس پر بھی آپ کا تبصرہ چاہوں گی۔
دیکھیے پہلے اسمبلیوں کی بات کرتے، واقعی یہ دونوں فیصلے تو عمران خان صاحب کے وقتی طور پر غلط ثابت ہو رہے ہیں، ان کی سیاست کمزور ہو رہی ہے، جو دفاعی جو ان کو ایک دفاع کا ایک موقع فراہم تھا، مواقع فراہم تھے، اس سے انہوں نے ہاتھ دھوئے، لیکن اخلاقاً میرے خیال میں ان کو یہ ضرور کرنا چاہیے تھا، یہ جو انہوں نے جو 2 اسمبلیاں توڑی ہے، لیکن نقصان تو وہ چودھری پرویز الہی مجھے پنجابی زیادہ سمجھ نہیں آ رہی تھی، لیکن جتنی بھی سمجھ آئی تو ان کے جو آڈیو لیک آئی ہے تو اس پہ تو ساری چیزیں انہوں نے، جو ان کے وزیر اعلیٰ تھے انہوں نے بیان کر دیا، تو میرے خیال میں اس پہ تبصرہ نہ ہی کرے تو بہتر ہے۔ جو باقی آپ گرفتاریوں کی بات کر رہی ہیں یا جو ایک دوسرے پر غداریوں کے الزامات کے جو حوالے سے جو ایک غلط تاثر پڑا ہے، یہ یقینی طور پر انتہائی افسوسناک اور تشویشناک ہے۔ فواد چودھری جیسی جو توانا آوازیں ہیں، جو ہماری سیاست کا حسن ہے، جس طرح پی ٹی آئی میں فواد چودھری ہے، شیخ رشید صاحب کو دیکھ لے، جو خواجہ آصف صاحب کو نون میں دیکھ کے، جے یو آئی میں حافظ حسین احمد صاحب کو دیکھ کے، یہ لوگ شگفتہ انداز میں اپنا مدعا بھی بیان کرتے ہیں، اور یہ جو ہمارے ایک سیاسی کلچر میں جو تلخیہ ہوتی ہے اس کو کم کرنے میں بھی ان کا ہمیشہ سے ان کے کچھ بیانات سے اس میں شگفتگی بھی آتی ہے۔ تو ایسی آوازوں کو خاموش کرنا جو ہے وہ کسی صورت ٹھیک نہیں ہے۔ اور جہاں تک غداری کے الزامات کے باتیں ہیں تو 70 کے دہائی میں بھی تو یہی ہوا تھا، باشانی گروپ پہ، ولی خان گروپ پہ، جی ایم سید پہ بھی تو غداری کے الزامات لگے تھے، شیخ مجیب پہ تو غداری کے الزامات لگے تھے، یہ باقی تینوں تو کچھ عملاً نہیں دائروں کر کا سکے، سفر اس وقت جاری ہے، لیکن ملک کے حالات غیر معمولی ہیں، اور یہ غیر معمولی حالات غیر معمولی فیصلوں کا تقاضا کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ سیاسی بصیرت کا تقاضا بھی کر رہے ہیں۔ آج کے پروگرام سے ہمیں اجازت دیجیے، آپ سے انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔